हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जो अल्लाह की आयात, अल्लाह की तौहीद की जो अहकामात की और कुरानी आमाल की नफ़ी करता है और रूगर्दानी करता है और फिर अपने नफ्सियात और अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे भागता है, उसकी सख्त जो है तरदीद करके अज़ाब अलीम का बताया। चूँकि ये महीना बड़ा मुक़द्दस है, अभी रजब का महीना है। रजब के महीना के अंदर इंसान को अल्लाह ताला अज़ाब से छुटकारा देता है और गुनाहों से छुटकारा देता है, और इस महीने को अल्लाह ने बड़ी फ़ौक़ियत और फजीलत अता फरमाई है। यहाँ जो अज़ाब अलीम ज़िक्र किया है, ये इस महीना में हमसे अलग हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो इसकी शब जुमा होती है, जो जुमरात आती है, उसके दिन के बाद जो रात आती है, ख़ास तौर पे रजब की, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ जो आपसे मंसूब है और इस पर फ़ुक़हा ने ये दुआ जो है उम्मत को सिखाई है। मुहद्दिसीन ने कुछ इस पर इश्काल किया, लेकिन एक कसीर तादाद ने कहा कि यह हदीस ज़ईफ़ है, और बाज़ ने कहा नहीं कवी है। लेकिन बनोई टाउन से ये फतवा जारी हुआ कराची से कि ये दुआ जो है ये ज़ोफ़ जितना भी इसका हो, लेकिन फ़ज़ाइल में इसका पढ़ना मुस्तहब है। जब रजब का चाँद नज़र आए तो एक दुआ जो पढ़ी जाती है, और ये उम्मत 1400 साल से इसको पढ़ती आई है, वो अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ बड़ी अहमियत की हामिल है। ये अज़ाब को इंसान से दूर कर देती है। अल्लाह ताला इसको जो है अच्छे लोगों में, बरकज़ीदा लोगों में शामिल कर देते हैं, और जो रजब में इस दुआ को अपना मामूल बना लेगा, वो अगर तकदीर गालिब हुई मर गया, अल्लाह ताला उसे बख्शिश वाले लोगों में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ताला उसे रमज़ान की सारे इनामात अता फरमाएंगे कि जो चांद रात को ऐलान होता है, जिसने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, जिसने रमज़ान के अंदर इबादत की, उसका सिला ये है कि अल्लाह उसको कहते हैं कि इसको मजदूरी पूरी दे दो कि मैं इसको बख्श रहा हूँ। अब कमी कोताही वाले को भी अल्लाह ताला बख्श रहा है। तो ये बंदा चूंकि सिद्के दिल से आज कह रहा है, अभी हमारे से कितना दूर है रमज़ान, देखिए अभी चंद दिन गुजरे हैं रजब के, लेकिन इसके बाद शाबान आएगा, शाबान के बाद रमज़ान आएगा। लेकिन ये दुआ में हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, ऐ अल्लाह हमारे लिए ये रजब का महीना बरकत वाला बना दे। और शाबान का अगला महीना है वो शाबान, और शाबान भी हमारे लिए बाइसे बरकत बना दे। वो बल्लिगना, ऐ अल्लाह हमें क्या पता हमारी ज़िंदगी है या नहीं, हमें क्या पता कि हम उस वक़्त तक तंदुरुस्त रहेंगे या नहीं, कि रमज़ान की जो है वो रात आ जाए और पहली रात हो, रमज़ान का ऐलान हो कि तरावी शुरू हो गई है। अब ये बरकत वाला महीना आने वाला है, तो ऐ अल्लाह बल्लिगना, ऐ अल्लाह तू हमें पहुंचा देना रमज़ान तक, तू ऐसे असबाब करना। तो इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा ये बंदा उससे पहले फौत हो गया, लेकिन सिद्के दिल से इसने दुआ की है ना। और मुस्लिम शरीफ की वो हदीस है, बड़ी जामे हदीस है कि मन सअला शहादतन बिसिद्किन बल्लगल्लाहु मनाजिल शुहदा व इम्माता अला फिराशी। जो आदमी सिद्के दिल से शहादत की तमन्ना करता है और वो कभी जिहाद पे गया ही नहीं, कभी माहौल बना ही नहीं जिहाद पे जाने का, वो दफ्तर में लगा हुआ है, दुकान पे लगा हुआ है, वो अपने कामों में लगा हुआ है, नौकरियों में लगा हुआ है, लेकिन दुआ करता है या अल्लाह मुझे शहादत दे दे, या अल्लाह मुझे शहादत दे दे। अब आप देखिए हदीस मुस्लिम सही हदीस, सरकार मदीना फरमा रहे हैं कि मन सअला शहादतन बिसिद्किन
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل سے دعا کرے یا اللہ مجھے شہادت دے دے، تو وہ بلغ اللہ منازل الشہداء، اللہ اسے مرتبہ دے دے گا شہیدوں کا، چاہے وہ بستر پہ ہی کیوں نہ مرے، چاہے وہ اسپتال ہی میں کیوں نہ مرے، چاہے وہ کہیں بھی فوت کیوں نہ ہو جائے، وَإِن مَاتَ عَلَى فراشی بستر پہ، چاہے وہ بستر پہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن شہید ہونے کی نیت ہے اس کے دل سے۔ تو اب یہ جو دعا ہے، اب شب جمعہ آپ اس کو خاص طور پہ اپنے سامنے رکھیں، یہ شب جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب بھی رجب کا شب جمعہ آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا جو ہے، یہ دعا میں آپ کو اس کا آخر میں بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ نے پڑھ لی، ہر شب جمعہ کو پڑھ لیں چاہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو باتیں خاص دے گا، تیسری نعمت بھی دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ رجب بارک لنا، برکت والا اللہ بنا دے گا۔ آپ نے دعا کی، اللہ اس میں آپ کے لیے برکتیں کھول دے گا، رحمتیں کھول دے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ رجب کیا ہے؟ فرمایا یہ رجب جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، دوسری روایت جو صحیح حدیث ہے، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا خاص۔ فرمایا شعبان کا میرا مہینہ ہے، کا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب روایتیں مختلف ہیں۔ رجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آج بڑی تعداد مسلمانوں کے نہیں پتا، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، لیکن عام مسلمان ہیں لیکن نہیں پتا حرمت کے مہینے کتنے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، 13واں مہینہ کوئی نہیں بنا سکا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 کو میں نے سب سے افضل بنایا، 4 کو سب سے افضل بنایا۔ اب 4 کا ہنسا جو ہے یہ اللہ کے کوئی خاص ایک جو ہے اللہ کا اس سے قرب ہے، اللہ کی کوئی عطا ہے کہ اللہ نے اتنے فرشتے بنائے، 4 مقرب بنائے، اتنے صحیفے اتارے، 4 کتابیں اتاری۔ اللہ نے جو ہے اسی طرح جو ہے انسان کو بنایا، جسم مختلف چیزوں سے بنا ہے، لیکن ہمارا خمیر کا جو مادہ ہے آگ مٹی ہوا پانی ہے، 4 چیزیں ہیں۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ نے حور کو بنایا ہے، اس میں 4 چیزوں کا اللہ نے جو ہے جوڑ رکھا ہے، مشک، عنبر، کافور جو ہے اور آب حیات جو جنت کا پانی ہے، یہ اس میں شامل رکھا۔ اور اسی طرح اللہ نے صحابہ نبی کے بے شمار بنائے، 1.25 لاکھ بنائے، لیکن ان میں 4 کو سب سے افضل رکھا۔ تو اب یہ اللہ نے 4 جو ہے اس طرح اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ تو مہینے اللہ کے 12 ہیں، لیکن حرمت والے، عزت والے 12 میں 4 ہیں، 4۔ تو ہم جو 4 کو مانتے ہیں نا، ہم کتنے خلفائے راشدین کو مانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میں ٹاپ ہیں، ٹاپ 10 ہیں، ایک وہ نام لکھے ہوئے ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10 میں بھی جو 4 ہیں وہ سب سے اوپر ہیں۔ پہلا نمبر اہل سنت کے نزدیک کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ سنیوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جو کہ ابو بکر صدیق خلافت میں، جو کہ ابو بکر صدیق جو ہے رتبے میں، جو کہ ابو بکر صدیق شان میں، مقام میں پہلے نمبر پہ نہیں ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ پہلا نمبر 4 میں پہلا نمبر ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب یہ دیکھیے یہ اللہ کا نظام چلا آ رہا ہے، آپ کوئی تبدیلی کرے تو وہ زائدہ کرنے والا ہوگا لیکن وہ اصل نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے رجب فرمایا اتنا فضیلت والا ہے کہ فرمایا اس کے نوح علیہ السلام کشتی میں سب کو بٹھایا، ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کشتی میں بٹھایا، سارے جب بیٹھ گئے کہا بھائی روزہ رکھو، یہ ہمارا اللہ نے ہمیں بچایا ہے اس طوفان نوح سے، اب ہمیں سلامتی سے پہنچا دے منزل تک، تو اس کے لیے روزہ رکھو۔ وہ مہینہ رجب کا تھا، اللہ نے 1 رجب کو نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں بٹھایا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے یہاں قرب کے سب سے بڑے ذریعوں میں جو راتیں ہیں ان میں ایک رات رجب کی ہے، پہلی رات۔
تو رجب کا مہینے میں نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا. جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب دے دیتے. اب آپ دیکھیے روایات مختلف ہے. دلمی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جو رجب میں 7 روزے رکھے گا. کتنے؟ 7. اللہ دوزخ کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. اور دوسری دلمی کی روایت ہے جو 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلوا دے گا. اب یہ اتنی زیادہ اس پر روایات ہیں, آگے بھی ہیں, 9 پر بھی ہیں, 10 پر بھی ہیں, 15 پر بھی ہیں, اور لمبی یہ روایتیں ہیں. لیکن دیکھیں یہ فضائل کی چیزیں ہیں, آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہمیں رمضان کے بعد شعبان, ذی الحج کے بعد محرم کے بعد رجب, ہمارے پاس پہلا مہینہ ابھی آیا ہے رمضان سے پہلوں میں جو حرمت والے مہینوں میں ہے. حرمت والے نے کیوں کہتے ہیں کہ حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی, جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا. عرب کے ڈاکو بھی, ڈکیت بھی, عرب کے اندر بڑے بڑے ڈکیت تھے اس زمانے میں, اور بڑے پائے کے ڈکیت تھے. اور وہ ڈکیت کیا کرتے تھے؟ قتل و غارت کرتے, باپ کا بدلہ لے رہے ہیں, بھائی کا بدلہ لے رہے ہیں, کوئی بھی لڑائی کر رہے ہیں یا چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں. جیسے ہی جمادی الثانی ختم ہوتا, رجب کا چاند نکلتا, ایک دم ہتھیار پھینک دیتے, کہتے بس رجب شروع ہو گیا, حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام سے پہلے کی باتیں ہیں. اتنی قدر کرتے تھے کہ چوری نہیں کرتے تھے, ڈکیتیاں نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, فراڈ نہیں کرتے تھے, قتل و غارت نہیں کرتے تھے, کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے تھے, اور اسی طرح جو ہے لوگوں کا مال نہیں لوٹتے تھے, کسی کا انتقام بدلہ نہیں لیتے تھے. یہاں تک کہ رجب کا مہینہ یا حرمت والے 4 مہینے آتے, لوگ اپنے دروازے کھول کے سوتے, کوئی گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا چوری کی نیت سے. اتنا ادب تھا. اور ہمارے رجب کا مہینہ آیا, ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں چوریاں کرنے کے لیے, ڈکیت ہیں. اب وہ ڈکیت تو نہیں رہے نا, وہ جو ڈاکے وہ تو کچے کے ڈاکو جنہیں کہتے ہیں, وہ تو آپ کچے کے ڈاکو کہہ رہے ہیں. یا تو ہر محکمے میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے, ہر جگہ آپ کو, اسپتال میں بھی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو چلے جائیں, آپ انکم ٹیکس میں چلے جائیں, آپ یہ جو ہے نا زمینیں جہاں نام ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں, آپ مارکیٹ میں فروٹ والے کی دکان پہ چلے جائیں, آپ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جائیں, یہاں تک کہ آپ دینداروں کے پاس بھی چلے جائیں, آج ہر بندہ چھری لے کے بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ رجب آیا ہے, کوئی خوف نہیں. رمضان آیا ہے, کوئی خوف نہیں, بلکہ ریٹ بڑھ جاتا ہے. رمضان آ گیا نا جی, بلکہ ایسے حال ہے کہ ابھی ہم مسجد کی خریداری کرتے ہیں چیزوں کی, تو میں نے اپنے بندوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے, آپ نے نہیں بتانا کہ یہ مسجد کے لیے خرید رہے ہیں. وہ ریٹ ڈبل کر دے گا, کیونکہ حضور کا امتی ہے, وہ صحابہ کا نام لیتا ہے اور مدینے کا نام لیتا ہے, جھنڈیاں بھی لگاتا ہے, جلوس بھی نکالتا ہے, لیکن مسجد کا نام سن کے ریٹ ڈبل کر دیتا ہے. کیوں جی؟ مسجد کا ہے, آپ نے کون سا جیب سے دینا ہے؟ رمضان آ گیا ہے, ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے, تراویح بھی پڑھ رہا ہے, ادھر سارے کام کر رہا ہے, ادھر ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا. یہ حال ہے. وہ حضور سے پہلے جو ڈاکو تھے, جو ڈکیت تھے, وہ آج کے ڈاکوؤں سے بہتر ہوئے یا نہیں؟ یہ کلمہ پڑھ کے بھی اسلام کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. یاد رکھیے گا, آج بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے دیندار, حلیہ دین کا بنا کر, نماز دکھا کر, اپنا تقوی دکھا کر, اپنی طہارت دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. اور یہ بڑی تعداد میں ہے, اور اتنی بڑی تعداد ہے, آج جس کو دیکھو وہ محراب اپنا زبردستی بناتا ہے. یہاں ایک بندہ آتا تھا ہمارے پاس, وہ کبھی بریگیڈیئر بن جاتا تھا, کبھی ڈاکٹر بن جاتا تھا, اور وہ ہر چکر میں مجھے نئی سٹوریاں سناتا تھا, علاج کرانے آتا تھا. اور یہاں محراب ایسے, یہاں مجھے ایک دن میں اس کو دیکھ لیا کہ وہ یہ کارپٹ پہ ماتھا یوں رگڑتا تھا کہ یہاں محراب بن جائے. کہے جی میں اثر سے جو ہے نا مغرب تک اعتکاف بیٹھتا ہوں, میری نیت یہ عادت ہے 40 سال سے. میں نے کہا بہت نیک آدمی ہے. میں نے کہا یہ سب سے بڑا فراڈی نکلے گا. اور یہیں پر ہمارے پاس ایک علاج کرانے انتظار میں بیٹھتا تھا, کوئی بڑا افیسر تھا, تو وہ کہیں اس کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا 2-2.5 کروڑ روپیہ. اس نے بھی اس کو باتیں سنی, یہاں پر انتظار جیسے لوگ کرتے ہیں نا, یہاں انتظار کیا تو ایک دوسرے سے گپ شپ لگی, تو اس نے 30 لاکھ روپیہ لیا, اور آج تک مڑ کے نظر بھی نہیں آیا. 30 لاکھ روپیہ لیا.
اور مجھے بعد میں اس نے آ کر کہا جی وہ جو آتے تھے وہ جو صاحب وہ تو کبھی ڈاکٹر بنتے, کبھی بریگیڈیئر بنتے, کبھی کیا بنتے, تو میں تو ان کو 30 لاکھ دیا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ جی ہر وقت یہاں بیٹھا رہتا تھا, آ کر ذکر کرتا تھا, ایسے اعتکاف میں ہوتا تھا. میں نے کہا اس نے خالی تمہیں 3 مرتبہ اپنے آپ کو اعتکاف میں دکھایا اور 30 لاکھ لے گیا. یہ حال ہے یہاں پہ لوگوں کا. ہمارے ہاں رجب آیا یا کوئی بھی آئے مہینہ, جس نے فراڈ کرنا ہے وہ نہیں چھوڑے گا. لیکن مکہ کا مشرک جو تھا نا, وہ آج کے لوگوں سے پھر بھی بہتر تھا یا نہیں؟ ہے یہ بات یا نہیں؟ آج کتنا افسوس کا المیہ رجب, ہم کہتے ہیں اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. اب آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں نا, آج ہم لوگوں کا نا حلیہ دیکھتے ہیں, لوگوں کا خالی یہ دیکھتے ہیں کہ بس جی یہ بس جی نہیں, آپ ان کو ساتھ معاملات کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب تک تم کسی کے ساتھ دسترخوان پہ نہ بیٹھو, سفر نہ کرو, کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرو. آپ اس کو دسترخوان پہ چیک کریں کہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے اور ایک دم ٹوٹ پڑ رہا ہے تو سمجھ جائیں بس نہیں, یہ بندہ چلنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں سفر میں وہ آپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ اپنی خدمت کرانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور کنجوس ہے, تو وہ بندہ کدھر چل سکتا ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ معاملات کر کے دیکھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ رجب جو ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والا مہینہ ہے. اچھا, جو بندہ رجب کے مہینے میں زیادہ یہ دعا پڑھتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, بار بار پڑھتا ہے, اللہ یہ مہینہ اس کے لیے برکتیں رزق کی بھی, عزت کی بھی, اور اللہ تعالیٰ گھر کے اندر نظام کی بھی برکتیں اسے دیتا ہے. شعبان میں ہی برکت ملتی ہے, اور رمضان تو پورا برکتوں والا ہی مہینہ ہے, اور وہ تو اس کا پھر پورا سال کا ذخیرہ ہو جاتا ہے. رحمتیں, برکتیں, مال کی کثرت, صحت کی کثرت, رزق کی کثرت, اور امن و سکون کی کثرت, پیار محبت. یعنی آپ چاہتے ہیں گھروں میں یہ ماحول پیدا ہو, یہ دعا پڑھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب رجب کا چاند دیکھتے. اب چاند تو آپ نے نہیں پڑھی, لیکن آپ چاند جب دیکھیں پڑھ لیں. آپ روزانہ چاند دیکھیں رجب کا. ابھی آپ میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے دن پہلے تارے دیکھے تھے, آسمان کے تارے آپ میں سے کسی نے دیکھے؟ ہم نہیں دیکھ پاتے نا, ہماری حالات ایسے ہیں, ہمیں اتنی ٹینشنوں میں ڈال دیا گیا ہے اور اتنا ہمیں پریشانی میں ڈال دیا گیا ہے, ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے اعمال ہوں یا ہمارا نظام ہو, جو بھی ہو, کہ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, ان کو کسی نے کہا کہ یہ آپ کا جو چوکا ہے چھت کا لکڑی کا, یہ گرنے والا ہے. آپ نے کہا بھائی یوں دیکھے بغیر یوں کہا, بھائی 30 سال گزر گئے میں نے چھت کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ہم جب اس میں پڑھا نا فضائل اعمال میں, تو میں حیران ہو گیا کہ اتنا بھی تو بندہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھے ہی نہ چھت کو اپنی. لیکن اب ہمیں سمجھ لگی ہے, جب ہمیں اس تمام دنیا کے ہم حوادث میں, پریشانیوں میں, آج ہر بندہ پریشان ہے, بچہ, جوان, بوڑھا, مرد, عورت. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آسمان کی طرف رات کو دیکھ سکیں. ہے ٹائم کسی کے پاس؟ موبائلوں سے ہی فرصت نہیں ہے نا, ہر وقت موبائلوں میں گھسے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے لیپ ٹاپ پہ, ہر وقت ٹیلی ویژن کے آگے, ہر وقت جو ہے وہ یوں سر کر ہی جا رہے ہیں. تارے کس نے دیکھے؟ چاند کس نے دیکھا؟ ابھی آپ کو کہا جائے آپ اس مہینے کا چاند دیکھا ہے کسی نے, تو اتنا بڑا مجمع ہوگا تو ایک بندہ کہے گا جی میں نے دیکھا ہے, وہ بھی غلطی سے نظر پڑی ہے, کوئی طلب سے نہیں دیکھا. چاند کو دیکھا کریں, چاند کو. چاند کی روشنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تشبیہ ہے, ہمارے نبی کو چاند سے تشبیہ دی ہے صحابہ نے. تو چاند کے اندر ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہے. تو چاند کو روز آپ جو ہے, یہ شب جمعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پہ, شب جمعہ میں آپ نے چاند کو ابھی دیکھنا ہے. چاند کو دیکھیں, اس کے بعد یہ دعا پھر پڑھ لیں. جیسے کعبہ پہ پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے نا. اب علماء نے لکھا ہے کہ آپ باہر گئے کام سے, پھر آئے حرم میں داخل ہوئے, پھر پہلی نظر میں جو دعا کریں گے قبول ہوگی. ہر چکر میں ہوگی, یہ اللہ کا نظام ہے.
آپ چاند کو پھر دیکھیں، چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جب بھی دیکھیں گے دعا کریں گے۔ اور جمعرات کو، شب جمعہ میں آپ اس کو 70 بار پڑھ لیں۔ اللہم، ایک بار دیکھیں اور پھر بشک بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ آسان سی دعا ہے، بہت آسان دعا ہے۔ اللہ آپ کے لیے یہ 3 مہینے اتنی برکتوں والے کر دے گا کہ آپ کے پاس مال کی بھی کثرت، رزق بھی بے انتہا، عزت بھی، پریشانیاں ناکامیاں بھی ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 3 مہینے ایسے بہترین بنائے گا، ان 3 کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے سال کو بہترین کر دے گا۔ تو آپ نے شب جمعہ کو یہ ترک نہیں کرنا، اور روزانہ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں دعا، چاہے 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں۔ آپ کو روز چاند کو دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کی فیوزات ملیں گی، برکات ملیں گی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اس کے اندر برکتیں ایسے داخل ہیں کہ آپ یہ دعا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور صحابہ پڑھتے تھے چاند دیکھ کر رجب کا، اور باقاعدہ طور پر جتنے اولیاء ہیں وہ اس دعا کو پڑھتے رہے۔ غنیت الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رجب کے متعلق بے انتہا فضائل لکھے ہیں، بے انتہا فضائل، اور اس میں اس دعا کی فضیلت بھی بہت زیادہ لکھی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مقناطیس جیسے لوہے کو کھینچتا ہے، یہ دعا جو ہے رزق کو کھینچتی ہے، برکت کو کھینچتی ہے۔ آج پیسہ ہے، برکت نہیں ہے، آج صحت ہے، برکت نہیں ہے، آج گھر ہے، برکت نہیں ہے، اولاد ہے، برکت نہیں ہے، اس کی برکت سے برکتیں آپ کے گھر آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔